40 साल तक बनी इसराइल ने सिर्फ एक नई गुलामी को समझा। इनकी जिंदगी कैद में थी, लेकिन खुदा ने हमेशा इनके मुस्तकबिल के लिए एक मंसूबा और मकसद रखा, और खुदा का यही मंसूबा आपके लिए भी है। खुदा के कोई पोते नहीं हैं। खुदा ने अपने हाथ से इस कौम को निकाला। वो इन्हें एक ऐसी जगह पर लाया जहां वो इनकी पहचान को बदल सके। अब वो खुदा के फर्जंद बन गए हैं। अजीजों, खुदा ने आपको आपके मुस्तकबिल के लिए बुलाया है, क्योंकि खुदा ने आपके माजी की तारीकी को खत्म कर दिया है। खुदा आपके साथ हो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। देखें, 400 साल तक बनी इसराइल मिस्र में थे। उन्होंने अपने आखिरी बरसों में एक बात सीखी, और वो थी गुलामी। खुदा इन्हें बार बार कामयाब कर रहा था, वो इन्हें तरक्की दे रहा था। फिर अचानक एक बादशाह उठा जो यूसुफ को नहीं जानता था और इन दिनों के मौजज़ात को नहीं जानता था, और फिर उसने कौम को कैद और गुलामी में डाल दिया। इन सैकड़ों सालों के दौरान उन्होंने गुलामी की कैद के सिवा कुछ नहीं जाना, लेकिन खुदा का वादा ये था कि इनके वसीले जमीन की तमाम कौमें बरकतें पाएंगी। इसका मतलब ये है कि इन्हें दुनिया की कौमों के लिए एक नेमत बनना था। इसका मतलब ये था कि कैद को शिकस्त दे सकें, गुलामी को खत्म करना था, और एक ऐसी कौम को जो कोई शनाख्त नहीं रखती थी, उनको नई शनाख्त देनी थी। बाइबल कहती है कि खुदा ने एक मूसा नामी शख्स को उठाया, और पिछली 2 रातों में हमने देखा कि वो खुदा के बुलावे के तहत कैसे आया। खुदा का बुलावा इनके लिए मिस्र से निकलने के लिए नहीं था। ये सिर्फ आपको बाहर निकालने के लिए नहीं था। ये आपको उस मकाम पर लाने के लिए था ताकि खुदा आपको दुनिया के लिए बाबरकत ठहरा सके। वो इन्हें बाहर निकालने के लिए नहीं लाया ताकि इन्हें बियाबान में ले जाए। वो इन्हें सिर्फ कैद की जहनीत के साथ रहनुमाई करने के लिए नहीं लाया। वो चाहता था कि इन सब का दिल बदल जाए। वो चाहता था कि वो अपनी माजी की ताकत को भूल जाए, वो अपने मुस्तकबिल की शान को पहचाने, क्योंकि इनकी जिंदगी में खुदा की मौजूदगी और उसके काम को पहचान सके। खुदा आपके माजी को एक लम्हा में मिटा सकता है। खून के जरिए अबलीस की ताकत और आपके माजी की अथॉरिटी को खत्म कर देता है। खून की ताकत से धो दिया गया और गुनाह के दाग से हमेशा के लिए पाक किया गया। खुदा आपको अपने जलाल से भरने वाला है। वो आपको फिर से नया कर देगा। जलाल का बादशाह आपके लिए आया है, और वो अज़ल से आपके साथ है, ताकि मैं और आप नजात पा सकें, ताकि हम फिदिया को पा सके जो वो हमें देने को है। उसने मिस्र से अपने बच्चों को बुलाया ताकि वो उन पर अपना जलाल जाहिर कर सके, ताकि वादिये सयून के मकाम पर वो खुदा के अजीम जलाल और उसकी रहमत को जान सकें। उसकी आवाज की गूंज आसमानों को मुतासिर करेगी। फरिश्ते अपने घुटने टेकेंगे और अजमत के नारे बुलंद होंगे जब खुदा की हजूरी कोह सीना पर नाजिल होगी। वो उनसे बात करेगा। मैं तुम्हारा खुदा हूं। तुम्हारे लिए कोई और खुदा नहीं होना चाहिए। मैं वो खुदा हूं जिसने तुम्हें मिस्र से निकाला। तुम किसी और की इबादत नहीं करोगे। और खुदा ने उनके लिए ये बताना शुरू किया कि वो कौन है, और अपनी शान और अजमत को जाहिर किया। मिस्र इनका खुदा नहीं था, माजी के खुदा इनके खुदा नहीं थे, लेकिन खुदावंद कादर मुतलक खुदा इनका खुदा है। वो खुदा जिसे हम बिलाखिर जिंदा खुदा के बेटे के तौर पर जानेंगे। और इस तरह इनकी पहचान का मुकाशफा शुरू हुआ ताकि वो उसे जान सकें। उन्होंने एक संदूक और खैमा तैयार किया और एक काहिनों की जमायत कायम की। कौम के कवानीन इन्हें दिए जाएंगे कि वो कैसे हुकूमत करेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे और कैसे अमल करेंगे। ये सिर्फ 10 अहकाम नहीं है। गौर करें। देखें, हर कौम की बुनियाद 10 अहकाम पर है। जिस पर तुम अमल करोगे
اور جس پر تم عمل نہیں کرو گے۔ یہ چیزیں انسان کو خدا کے دل کے مرکز میں رکھیں گی جو انہیں برکت دیتا ہے۔ یہ چیزیں قوم کو جلال کے فرشتوں کے گھیرے میں رکھیں گی۔ یہ چیزیں جن میں وہ چلے گا آسمان بھی ساتھ چلے گا، اور وہ انہیں آزاد کرے گا، وہ انہیں تیار کرے گا۔ اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو میں تمہارے لیے بر وقت می برساؤں گا اور زمین سے اناج پیدا ہوگا اور میدان کے درخت پھلیں گے، یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم دوڑتے رہو گے اور جوتنے بونے کے وقت تک تم انگور جمع کرو گے، اور پیٹ بھر اپنی روٹی کھایا کرو گے اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہو گے، اور میں ملک میں امن بخشوں گا اور تم سوؤ گے اور تم کو کوئی نہیں ڈرائے گا، اور میں برے درندوں کو ملک سے نیست کر دوں گا، اور تلوار تمہارے ملک میں نہیں چلے گی، اور تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو گے اور وہ تمہارے آگے آگے تلوار سے مارے جائیں گے، اور تمہارے 5 آدمی 100 کو رگے دیں گے اور تمہارے 100 آدمی 10,000 کو کھدیڑ دیں گے، اور تمہارے دشمن تلوار سے تمہارے آگے آگے مارے جائیں گے، اور میں تم پر نظر عنایت رکھوں گا اور تم کو برومند کروں گا اور اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ خدا نے انہیں دیا، ان کے لیے سب کچھ تیار کیا، اور 40 سال بعد ایک نئی نسل آئی، شکائنا جلال آیا، کاہنوں کا گروہ تیار ہوا، اور ایک قوم وجود میں آئی، اور پھر وہ دریائے یردن کے کنارے پہنچ گئے۔ وہ وہاں کھڑے اس سرزمین کو دیکھ رہے تھے جو خدا نے ان کے لیے تیار کی تھی۔ بادشاہ اور ان کی بادشاہت سب خوفزدہ تھے، کیونکہ انہیں ابھی بھی 40 سال پہلے کا وہ وقت یاد تھا جب خدا نے مصر کے ساتھ کیا تھا۔ اب ایک نوجوان، ایک نئی قوم، خدا کے کلام، خدا کے عہد اور خدا کے وعدے کے ساتھ تیار تھی۔ ایک عہد کا صندوق تھا جو خدا کی بادشاہی کے اصولوں، اختیار کی لاٹھی، خدا کے طریقے کی سمجھ اور 10 احکام کو اپنے اندر رکھتا تھا۔ یہ سب چیزیں اس صندوق کے اندر تھیں جہاں شکائنا جلال سکونت کرتا تھا، کیونکہ اس کا عہد ان کے ساتھ چلتا تھا۔ یہ صرف ایک ڈبہ نہیں تھا، یہ صندوق تھا جو خدا کا تھا۔ یہ صرف ایک ڈبہ نہیں تھا، یہ صندوق تھا جو خدا کا تھا۔ آگ کا ستون اور بادل کا ستون ان کے ساتھ تھا، اور فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ دیکھو، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ تمہیں ایک نئے کنارے پر لے جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ تمہیں ایسے مقام پر لے جاتا ہے جہاں تم فیصلہ کر سکو۔ دیکھو، بیابان میں انہوں نے اصول سیکھے، عہد سیکھا، معیارات سیکھے، قوانین سیکھے اور خدا کی بادشاہی کو چلانے کا طریقہ سیکھا۔ اب یہ مصر کی بادشاہی نہیں تھی، یہ خدا کی بادشاہی تھی۔ خدا کا کلام، خدا کے قوانین، خدا کے معیارات، اگر آپ اس کے ساتھ چلو گے تو وہ آپ کے ساتھ چلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کلام اور اس کے اصول اور اس کے معیارات کو جاننا ان چیزوں میں ہے جنہیں خدا ہمیشہ برکت دے گا۔ جب تم اپنے آپ کو خدا کے دل کے موافق بناتے ہو تو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ قوم کو اسے جاننے کی ضرورت تھی۔ ایک نیا رہنما ظاہر ہوا ہے، اس کا نام یشوع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یشوع کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے نجات، بیابان سے باہر نکلنا۔ انہیں کبھی اس جگہ کے لیے نہیں بلایا گیا۔ بیابان آپ کے مستقبل کے لیے ایک تربیتی میدان ہے، اور وہیں آپ جان سکتے ہیں اور وہیں خدا سے مل سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو خدا کی طرف سے ڈسپلن کیا جاتا ہے تاکہ آپ خدا کے ساتھ درست طریقے سے چل سکیں، تاکہ جب آپ یردن کے کنارے پہنچیں تو آپ ہر چیز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں۔
اور وعدے کی زمین اور چیزوں کو حاصل کر سکیں جن کے لیے خدا نے آپ کو بسانا اور چلنا مقرر کیا ہے، تاکہ بیابان میں اپنے مقصد کی جانب بڑھ سکیں۔ آپ بیابان میں اپنے مقصد کی جانب پیش قدمی کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو ابھی اسی وقت اپنے آپ سے کہنا ہوگا کہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں خدا کے کلام اور اس کے اصولوں کو جاننا چاہتا ہوں، اور میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے نوجوان یشوا سے بات کی۔ حقیقت میں وہ اب نوجوان نہیں رہا تھا۔ وہ تقریباً 80 سال کا ہے اور خدا نے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تم اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ یہ وہی وعدہ ہے جو خدا نے موسیٰ سے بیابان میں کیا تھا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں نے تم کو وہ زمین دی ہے، وہ زمین جس میں آپ جانے والے ہیں، ایک دن آپ اس مقام پر پہنچ جائیں گے۔ استثنا 11 باب میں جہاں جہاں تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے وہ جگہ تمہاری ہو جائے گی، یعنی بیابان اور لبنان سے اور دریائے فرات سے مغرب کے سمندر تک تمہاری سرحد ہوگی، اور کوئی شخص وہاں تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارے روب اور خوف اس تمام ملک میں جہاں کہیں تمہارے قدم پڑیں پیدا کر دے گا، جیسا اس نے تم سے کہا ہے۔ دیکھو، میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں، اسی لیے برکت کا انتخاب کریں۔ یہ قوم کے لیے کلام تھا۔ جب یشوا قیادت سنبھالتا ہے تو خدا نے اپنا ارادہ نہیں بدلا۔ اس نے موسیٰ سے کہا، میں تم کو دوں گا، لیکن وہ یشوا سے کہتا ہے، میں نے تم کو دیا ہے۔ خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ میں تم کو دوں گا۔ غور کریں، اب یشوا سے میں نے تم کو دیا ہے۔ اس سرزمین میں جائنٹس کی طرف مت دیکھیں، ان کی دیواروں کے سائز یا ان کی فوج کی طاقت کو مت دیکھیں، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کیونکہ تمام آسمان آپ کی طرف ہے۔ میں نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ یہ تمہاری ہے، میں نے پہلے ہی یہ تم کو دے دی ہے، میرے فرشتے پہلے ہی آگے جا چکے ہیں، انہوں نے تمہارے لیے جگہ تیار کر لی ہے، وہ تمہاری رہائش کے لیے تیار ہیں۔ ہم بیابان سے نکل رہے ہیں، ہم اپنے خاندانوں کو اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، یاد کریں جب موسیٰ جا رہا تھا، فرعون چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ دے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ جو کچھ بھی خدا نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارا ہے، اور یہ سب بابرکت ہے۔ ہمارے بچے ہمارے ساتھ جائیں گے، ہمارا خاندان ہمارے ساتھ جائے گا، ہمارے ریوڑ اور ہمارے مویشی یہ سب ہمارے ساتھ جائیں گے، کیونکہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے بابرکت ہونے والا ہے۔ فرعون کچھ بھی نہیں رکھ سکتا، سب ہمارے ساتھ جائے گا۔ اور آخر کار فرعون کو یہ سب چھوڑنا پڑا، اور اب یہ سب یردن کے دریا کے کناروں پر پہنچ گئے۔ اور خدا نے کہا، جہاں جہاں تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے وہ جگہ تمہاری ہو جائے گی، میں نے پہلے ہی تمہیں دے دی ہے۔ اس نے دہرایا۔ آپ جانتے ہیں خدا کی خاص بات کیا ہے؟ خدا کے پوتے نہیں ہیں، خدا کے پوتے نہیں ہیں، صرف بیٹے ہیں۔ خدا کے پوتے نہیں ہیں، صرف بیٹے ہیں۔ وہ موسیٰ کے ساتھ قریبی اور دوستانہ تعلق میں تھا۔ اس نے یشوا سے نہیں کہا، یاد رکھو جو میں نے موسیٰ سے کہا جب بھی اس نے انکار کیا، یشوا میں نے تم سے ویسے ہی بات کی جیسے میں نے موسیٰ سے بات کی۔ کوئی پوتے نہیں ہیں۔ یشوا میں نے تم سے بات کی۔
ہر نسل کے لیے یکساں خدا ہے۔ ہر نسل کے لیے خدا اس کی عظمت کی بات کرتا ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک اس کو قریب سے اور ذاتی طور پر جانے۔ جو تمہاری برکت اس نسل میں تھی، اب وہ تمہاری برکت اس نسل میں بن جاتی ہے، پھر وہ اس نسل میں برکت بن جاتی ہے، پھر وہ اس نسل میں برکت بن جاتی ہے۔ خدا ایک موجودہ خدا ہے اور ہر نسل ایک موجودہ وقت ہے۔ خدا کے ساتھ کوئی پوتے نہیں ہیں۔ جو خدا نے ان سے کہا تو وہ اب آپ سے کہنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ اتنا ہی ذاتی ہونا چاہتا ہے جتنا وہ ان کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ آپ سے اسی طرح محبت کرتا ہے جیسے وہ ان سے کرتا تھا۔ وہ اب صرف ان سے محبت نہیں کرتا، وہ آپ سے بھی اسی طرح محبت کرتا ہے، اور وہ آپ سے ذاتی طور پر بات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اب ہمارے آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ وہ ان کا وقت تھا، اب ہمارا وقت ہے، پھر یہ ہمارا وقت ہوگا، پھر یہ ہمارا وقت ہوگا۔ خدا کے ساتھ ہمیشہ موجودہ وقت ہے۔ وہ ایک ہمیشہ موجودہ زندہ خدا ہے، اور اب اس گھر میں کہہ رہا ہے، اب وہ اس گھر میں آپ کو کہہ رہا ہے، اب میں آپ کو اس گھر میں بتا رہا ہوں، اس خدمت میں، اس قوم سے بات کر رہا ہوں، جہاں جہاں تمہارے پاؤں کے نشان ہیں، میں نے اس سے پہلے ہی آپ کو دے دیا ہے۔ میں نے یہ آپ کے لیے دنیا کے آغاز سے تیار کیا ہے۔ میں اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ آپ پر ظاہر کر سکوں۔ خدا آپ سے بات کر رہا ہے، سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں۔ میں خدا کا پہلوٹا بیٹا ہوں۔ خدا میرے دل کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور وہ میری اس راہ میں رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یشوا سے کہا، بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تمہاری حد ہوں گی۔ وہ کہتا ہے، میں خوف کو ختم کرنے والا ہوں۔ خدا فرماتا ہے کہ میں خوف کی طاقت کو توڑنے والا ہوں۔ یہ تمہارے قدموں کے نیچے رہے گا۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے تم آگے بڑھو گے، میں تمہارے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ تمہاری زندگی کے تمام دنوں میں جب تک تم چلتے رہو گے، خدا بھی چلتا رہے گا، کیونکہ خدا کے پاس ایک ایسا مقام ہے جہاں وہ تمہیں یہاں سے وہاں لے جا رہا ہے، اور وہ ایسا کرنے میں خوش ہے۔ جیسا کہ میں موسیٰ کے ساتھ تھا، ویسے ہی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اسے قبول کریں، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ میں موسیٰ کی جانب پیچھے دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کیا کیا، اور میری خوشی بڑھتی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مصر میں کوئی خدا نہیں ہے، ماضی کی طاقت نہیں ہے، کچھ بھی مجھے روک نہیں سکتا، کیونکہ جیسے خدا نے موسیٰ کے ساتھ کام کیا، وہ میرے ساتھ کام کرے گا۔ جیسے خدا نے مصر کو شکست دی، وہ میرے مصر کو بھی شکست دے گا۔ جیسے خدا نے اس فرعون کو شکست دی، وہ میرے خلاف ہر فرعون کو شکست دے گا۔ جیسے خدا نے اس فوج کو شکست دی اور میرے خلاف ہر فوج کو شکست دے گا۔ جیسا کہ خدا نے انہیں بیابان سے گزارا، خدا مجھے بھی گزارے گا۔ جیسے خدا نے ان پر شکانہ جلال ظاہر کیا، خدا مجھ پر بھی اپنا شکانہ جلال ظاہر کرے گا۔ میں ان تمام چیزوں کو قبول کرتا ہوں جو میرے پاس نہیں ہیں۔ میں اپنی روحانی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہوں اس کا اعلان کرتا ہوں۔ میں آپ کو ایک اچھے مقام پر دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو آپ کی ترقی میں دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو آپ کی شفا میں دیکھ رہا ہوں۔ میں پہلے ہی یہ دیکھ چکا ہوں۔ میں نے یہ کہہ دیا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو صرف اس مقام پر لے کر آ رہا ہوں جو میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں، جو کہ آپ کی زندگی میں پورا ہوگا۔ آپ کو یہ قبول کرنا ہوگا۔ خدا آپ کو کسی ایسی جگہ نہیں لے جا رہا جہاں وہ خود بھی کبھی نہیں گیا۔ خدا اسے پہلے ہی دیکھ چکا ہے۔ اسی لیے تم اس پر بھروسہ کرتے رہو، کیونکہ وہ تمہیں اس مقام پر لے جا رہا ہے۔ یہ خدا کے لیے نئی بات نہیں ہے، وہ اسے پہلے ہی دیکھ چکا ہے۔ دیکھیں، ابدیت سے خدا وقت کو پوری طرح دیکھتا ہے۔ وہ وقت کو پورا دیکھتا ہے۔ وہ آپ کو دیکھتا ہے، اور وہ پہلے ہی اعلان کر چکا ہے۔ خدا آپ کے وقت کو بدل کر ترتیب دیتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ میں اسے منتقل کر چکا ہوں۔ میں نے پہلے ہی اسے تیار کر دیا ہے۔ آپ کو صرف میرے پیچھے چلنا ہے۔ میں آپ کو مکمل دیکھتا ہوں۔
میں آپ کو شفا پاتے دیکھتا ہوں، میں آپ کو بحال شدہ دیکھتا ہوں۔ آپ یہاں ہو سکتے ہیں لیکن میں آپ کو وہاں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ساری زمین میں نے پہلے ہی آپ کو دے دی ہے۔ اسی لیے آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں۔ جانتے ہیں یہ گیت مجھے بہت پسند ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ چلتا ہے، وہ مجھے بتاتا ہے میں اس کا ہوں، وہ ہمیشہ آپ کو دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ دیکھتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور ہمیشہ آپ کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا آپ مضبوط رہیں اور حوصلہ مند رہیں۔ میں اس میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے تیری زندگی بھر کوئی آدمی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ۔ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہو اور مت چھوڑو۔ اس پر قائم رہو، اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ کبھی آپ کو اپنی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، خدا آپ پر ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو کیا دیکھنا ہے۔ میدان کو دیکھتے ہو تو آپ کو اسے روح القدس کی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے دیکھیں۔ آپ ان باتوں کو قبول کرو جو وہ آپ کو دکھاتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی دکھا چکا ہے، اور اب وہ بلاوا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہی ہے۔ خدا کی نبوت آپ کو دکھاتی ہے کہ اس نے آپ کے لیے کیا رکھا ہے۔ آپ کو آگے بڑھ کر اس سے لینا ہوگا اور اپنے معجزات کو حاصل کرنا ہوگا۔ سو مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو۔ وہ بار بار کہتا رہا مضبوط رہو اور حوصلہ مند رہو، مضبوط رہو اور حوصلہ رکھو، مضبوط رہو اور حوصلہ رکھو، مضبوط رہو اور حوصلہ رکھو۔ وہ یشوا سے کہتا ہے مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ سورج کو کہہ کہ رک جا تو وہ رک جاتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فتح آپ کی ہے۔ یشوا کو یاد دلایا گیا کہ مضبوط اور دلیر رہے، کیونکہ خدا نے اسے کہا کہ تم سورج کو روکنے کا حکم دو گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ فتح تمہاری ہے۔ سائنسدانوں نے تحقیق کی تو انہوں نے واقعی ایک دن کم پایا۔ اس میں ایک دن اور کچھ گھنٹے غائب تھے۔ حزقیہ کی گھڑی پیچھے کی طرف چل رہی تھی۔ یشوا نے سورج اور چاند کو روکنے کا حکم دیا۔ ماہر فلکیات نے اپنی گھڑی میں ایک دن کھو دیا، اور کچھ سال پہلے انہوں نے یہ کتاب میں پایا۔ اس کتاب میں، ہاں، یہ بائبل کوئی پریوں کی کہانی نہیں ہے، یہ سچائی ہے، مکمل سچائی اور صرف سچائی۔ دیکھیں اب میں چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھنا شروع کریں۔ وہ 8ویں آیت میں کہتا ہے، میں اسے پڑھتا ہوں، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ خوشحال ہونا یعنی آگے بڑھنا، کامیابی میں فتح حاصل کرنا۔ کامیابی کا مطلب ہے کام میں فتح حاصل کرنا۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا، اور آپ اپنے راستے کو فرما برداری کرتے ہوئے کامیاب بنائیں گے، اور تب ہی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ کے ذہن میں خدا کا نظریہ ہے۔ دیکھیں یہاں پر نقطہ یہ ہے، 8ویں آیت میں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو سنیں جو کہ بائبل میں سے ہے۔ میں آپ کے لیے کچھ آیات پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کلام کیا ہے۔ آپ کو کلام کی باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اپنا راستہ خوشحال بنا سکیں۔
देखें, पुराना अहदनामा अब नए अहदनामे के जरिए पूरा हो चुका है। यस्सु नए अहदनामा का मुसन्निफ है। इफसियों के पहले बाब में मैं चाहता हूं कि आप इन आयात पर गौर करें। मैं चाहता हूं कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे कबूल करें। आप इसे जान सकते हैं, नए सिरे से पैदा होने से। नए सिरे से पैदा होना नए दरवाजे खोलता है और आपको ये देखने की सलाहियत देता है कि वो कौन है। आप इन बातों को नहीं जानते जब तक कि आप नए सिरे से पैदा ना हो। एक बार जब आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो आप इसकी हर बात को जानने के लिए रसाई हासिल कर लेते हैं। आप सिर्फ बचाए जाने से आगे बढ़ते हैं और यहाँ आपको ये जानने की जरूरत है कि आप खुदा के फर्जंद हैं। हर हफ्ते स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक रसाई हासिल करती है। इसके बारे में सोचें, पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक। हम पाकिस्तान में जेसी टीवी जो TBN से मुंसलिक है, जैम टीवी, किंग टेलीविजन, यूके में हमारे पास फेथ टीवी यूके है और अमेरिका में फेथ टीवी USA। हम लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचा रहे हैं। हमारे 3 चर्च काम कर रहे हैं, 2 तंजानिया में, 1 ज़ैम्बिया में। ये उन तमाम शराकतदारों की वजह से मुमकिन है जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ मुंसलिक है। हम कई बार बैरूने मुल्क भी जा चुके हैं। तंजानिया और कीनिया के अंदर और साउथ अफ्रीका में भी हमने क्रूसेड्स किए जिसने हजारों जिंदगियों को छुआ। और हाल ही में हमने पाकिस्तान के 2 इलाकों में बड़े क्रूसेड्स करवाए जिससे कई और दरवाजे खुल गए कि हजारों लोगों को खुदा के लिए जीता जा सके। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि यही वक्त है कि हम खुदा के खेत में अपने हिस्से का काम कर सकें। हम आपको बताते हैं और आपको मौका दे रहे हैं। जब हमने लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाया तो लाखों दरवाजे खुले जिससे क्रूसेड्स और कॉन्फ्रेंसेस का आगाज हुआ। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ आपकी शराकतदारी जो कि मिनिस्ट्री के लिए निहायत अहम है और हमारे लिए गिरा कदर है। हम जूम क्रूसेड्स का भी इनेकाद कर रहे हैं जिसमें जूम के जरिए खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है। इन क्रूसेड्स के जरिए सैकड़ों लोग हैं जो निजात पा रहे हैं। शराकतदारी इन इलाकों में निजात लाने का वसीला है। आपकी शराकतदारी की वजह से हमने कराची पाकिस्तान में पानी की टरबाइन लगाने का इनेकाद किया। हमें वो कलीसियाएं बनानी हैं जिन्हें बनाने की जरूरत है। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री वो काम कर रही है जो काम करने की जरूरत है और आपकी शराकतदारी से मुमकिन होता है कि इस काम को पूरा कर सके और हमारे साथ आप इस खिदमत में शामिल हो सकते हैं जब हम लाखों लोगों तक कलाम पहुंचा रहे हैं और लाखों जिंदगियां बच रही हैं। खुदा की बादशाही आगे बढ़ रही है और इसके वसीला से जिंदगियां बच रही हैं। हमारे साथ शराकतदारी करने के लिए आपका शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे।